आल मोहम्मद वअज्जल फ़रजहुम अजमईन। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आपका मेज़बान सैयद हम्माद अली ज़ैदी आपको अपने इस प्रोग्राम फ़िक़ी मसाइल में खुशामदीद कहता हूँ। ये प्रोग्राम हमारा मुसलसल फ़िक़ी मसाइल के हवाले से हर हफ़्ते को रात 8 से 9 बजे के दरमियान हादी टीवी पर लाइव नशर किया जाता है और ये दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी मौजूद होता है कि जहाँ से इसे मुलाहिज़ा किया जा सकता है और इस्तिफ़ादा किया जा सकता है। तो फ़िक़ी मसाइल के हवाले से ये प्रोग्राम जो हमने आपकी खिदमत में पेश किया और गुज़िश्ता कई अरसे से ये प्रोग्राम हादी टीवी के ज़ेर एहतमाम जारी व सारी है। इस प्रोग्राम का मकसद और हदफ ये है कि इस प्रोग्राम में वो फ़िक़ी मामलात और मसाइल के जो आम आवाम को, मोमिनीन को रोज़मर्रा की ज़िंदगी में पेश आते हैं, उनका ज़िक्र किया जा सके और लोगों को बराह रास्त उनके सवालात के जवाबात दिए जा सकें। यानी आप यहाँ पर बराह रास्त अपना कोई भी मसला, कोई भी सवाल पूछ सकते हैं कि जो फ़िक़ी मामलात से रिलेटेड हो, और उसका जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद होते हैं हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मौलाना शेख मोहम्मद शिफ़ा नजफ़ी साहब, जो कि यकीनन अपने कीमती वक्त में से यहाँ वक्त मुहैया करते हैं और परवरदिगार आलम ने उन्हें ये तौफ़ीक़ दी है कि वो मोमिनीन की खिदमत के लिए यहाँ तशरीफ़ लाते हैं। दुआ है आगा साहब के लिए कि परवरदिगार आलम आपकी तौफ़ीक़ात खैर में इज़ाफ़ा फ़रमाए और आपको सेहतमंद ज़िंदगी इनायत फ़रमाए। इसी के साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि जो मैंने बताया कि हमारे इस प्रोग्राम का आप भी हिस्सा बन सकते हैं, उसका तरीका ये है कि हमारी स्क्रीन के नीचे चलते हुए नंबर्स पर आप हज़रात हमसे रब्ता कर सकते हैं और अपने सवालात उस नंबर पर व्हाट्सएप पर या आप डायरेक्ट कॉल के ज़रिए भी हम तक अपने सवालात पहुंचा सकते हैं। वो खुम्स के हवाले से हो, वो मीरास के हवाले से हो, या किसी भी मामले फ़िक़ी से उसका ताल्लुक़ हो, वो सवाल आप हम तक पहुंचा सकते हैं, जिसका जवाब आगा साहब की ज़बानी आपको दिया जाएगा। आइए अपने मेहमान ख़ुसूसी को इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आगा साहब। वालेकुम सलाम जनाब ज़ैदी साहब। मिजाज हैं आगा? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआ। आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह आगा साहब, आपकी दुआओं से करम है। आगा साहब, मैं चाहूँगा कि इब्तिदाई कलिमात के ज़रिए से आप आगाज़ फरमाइए इस प्रोग्राम का। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन व लअनुल अबदी अला अअदाइहिम अजमईन। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, जैसे आप तमाम ख़वातीन हज़रात को याद है, हम अपने प्रोग्राम में आपकी तरफ से आने वाले सवालात के जवाब अर्ज़ करने से पहले कोई न कोई फ़िक़ी मसला जो आम तौर पर पेश आता रहता है उसको बयान करते हैं। आज ये मुख्तलिफ़ लोगों से ताल्लुक़ और वास्ता और सवाल जवाब के नतीजे में मैं इस उस पर पहुँचा हूँ कि नतीजे पर कि मैं आपकी खिदमत में 2-3 रिवायतें वालिदैन के हुकूक और उनके साथ हुस्न सलूक और बुरे सलूक के हवाले से जो रिवायात हमें मिलती हैं, वो आपकी खिदमत पे पेश करूँ, इस दुआ के साथ कि जिनके वालिदैन बक़ैद हयात हैं, जिंदा हैं, अल्लाह ताला उन्हें सेहत और तूल उम्र दे और तारदेर औलाद पर उनका साया कायम और दायम रहे, और जिनके वालिदैन इस दुनिया में नहीं रहे, अल्लाह ताला उन्हें मोहम्मद व आल मोहम्मद की शफाअत और उनके जवार में मकाम अता फरमाए। ये चंद एक रिवायतें हैं, तवज्जो तलब हैं, खुसूसन उन औलाद के लिए, बेटू या बेटियों के लिए जिनके वालिदैन बक़ैद हयात हैं। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, इयाकुम व उकूक़ल वालिदैन। इयाकुम का मतलब अपने आप को बचाओ, यानी खबरदार ऐसा ना हो कि तुम जो है ना वालिदैन के आँख करार पाओ। फ़इन्न रिहल जन्नत यूजदु मिन मसीरत अल्फ आम, जो जन्नत की खुशबू है उसको यानी 1000 साल की मसाफत से उसको सूंघा जा सकेगा। वला यजिदुहा आकुन, लेकिन ये आक वालिदैन को ये 1000 साल की मसाफत से सूंघी जाने वाली, महसूस की जाने वाली जो खुशबू है वो नसीब नहीं होगी। वला कातिउ रहिमन, और ना कता रहीम करने वाले को ये खुशबू नसीब होगी।
जन्नत में जाना तो दरकिनार, जन्नत में जाना तो बहुत दूर की बात है, वो खुशबू भी नहीं, क़ता रहीम करने वाला, करीबी रिश्तेदार, वालिदैन, बहन, भाई, मामू, फूफी, चचा, ये सारे अरहाम हैं। दूसरी रिवायत में आपने फरमाया मन अस्क़ता वालिदैहि है फ़क़द अस्क़तल्लाह, जिसने अपने वालिदैन को नाराज किया उसने अल्लाह ताला को नाराज किया। वमन अबग़दहुमा फ़क़द अबग़दल्लाह, और जिसने अपने वालिदैन को गज़बनाक किया, उन्हें गुस्सा दिलाया, गोया उसने अल्लाह ताला को गुस्सा दिलाया है। फरमाया मन आज़ा वालिदैहि फ़क़द आज़ानी, ये रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जिसने अपने वालिदैन को अजियत दी, वो चाहे हाथ के जरिए अजियत दे, कोई जिस्मानी अजियत पहुंचाए, या जुबान से उनको कोई अजियत पहुंचाए। और अमीर मोमिनीन की तरफ एक फरमान मंसूब है कि जो जराहातुस्सिनान लहल तियामु, नेज़ू के जो जख्म है वो ठीक हो जाते हैं, मिल जाते हैं। वला यल्तामु मा जरहल लिसानु, लेकिन जुबान के जो जख्म है वो नहीं मिलता, वो मुंतमिल नहीं होता, वो जो है ना वो ठीक नहीं होता। तो जो अपने वालिदैन को अजियत दे जुबानी या किसी अमल के नतीजे में, फ़क़द आज़ानी, गोया उसने मुझे यानी रसूल खुदा को अज़त दी है। वमन आज़ानी फ़क़द आज़ल्लाह, और जिसने मुझे अजियत दी गोया उसने अल्लाह ताला को अज़त दी है। वमन आज़ल्लाह फ़हुव मलऊन, और जो अल्लाह ताला को अजियत दे वो मलऊन होता है, यानी अल्लाह की रहमत से वो दूर होता है। चौथी रवायत में फरमाया फलयामलिल आक़ु मा शाअ अन यामल फलन यदखुल जन्नता, आक़ वालिदैन जो अमल या जितने भी अमल करना चाहता है वो कर ले, लेकिन अंजाम उसका ये होगा, उस यकीन होना चाहिए कि फलन यदखुल जन्नता, वो हरगिज जन्नत में दाखिल नहीं होगा। और पांचवी रिवायत में रसूल खुदा फरमाते हैं दा जिब्राइलु, जिब्राइल अमीन ने ये दुआ की खुदा की बारगाह में, मन अदरक वालिदै है, जो अपने वालिदैन को दर्क करे, यानी उसको अपने वालिदैन की खिदमत का मौका मिले, और वलम युअद्दि हक़्क़हुमा, लेकिन वालिदैन का जो औलाद के ज़िम्मे वाजिब अदा हक़ है उसको वो अदा न करे, फला गफ़रल्लाहु लहू, खुदा उसे न बख्शे। यानी जिब्राइल ने ये बद्दुआ की कि जो अपने वालिदैन को दर्क करे, खिदमत का मौका मिले, लेकिन उसको अदा न करे, खुदा उसे न बख्शे। ये जब बद्दुआ की जिब्राइल ने, फ़क़ुल्तु आमीन, मैंने आमीन कहा। यानी जिब्राइल जैसा अजीम शान मासूम फरिश्ता दुआ मांगे और उसके दुआ के जवाब में आन हजरत आमीन कहे, यानी ये दुआ फिर मुस्तरद नहीं हो सकती। और आखिरी रिवायत है मलऊन मलऊन मन दरब वालिदै है, 2 दफा फरमाया। अब वो शख्स जो अपने वालिदैन पर हाथ उठाता है वो मलऊन है, और मलऊन मलऊन मन अक़ वालिदै है, और वो शख्स भी मलऊन है जो वालिदैन का आँख हो। अल्लाह ताला हम सबको अपने जिंदा और मरहूम वालिदैन के साथ नेकी, एहसान और हुस्न सलूक की तौफीक अता फरमाए। आगा साहब बहुत शुक्रिया, इंतहाई अहम बात की जानिब आपने मुतवज्जे किया। दुआ है परवरदिगार आलम से कि परवरदिगार तमाम मोमिन को ये तौफ़ीक इनायत फरमाए। आगा साहब चलिए अपने सवालात के सिलसिले की जानिब चलते हैं, और आज पहला सवाल जो हमारे पास मौजूद है, बाद सलाम पूछने वाले ने ये सवाल पूछा है कि आका ये बताइए कि क्या किसी पुरानी कब्र को दोबारा से खोद कर उसमें किसी नए मुर्दे को दफनाया जा सकता है या नहीं? और इसके पीछे एक वसीयत भी है, और मामला ये है कि हमारी एक ख़ानदानी ज़मीन है कि जहाँ हमारे लोग, दोस्त, अहबाब, रिश्तेदार या किसी का भी कोई मरहूम होता है तो उसे वहाँ पर दफना दिया जाता है। लेकिन कई कब्रें ऐसी हैं कि जिनका कोई वाली वारिस अब मौजूद नहीं है, जो पुराने ज़माने की तदफीन हुई है। अब उनका कोई पूछने वाला या कोई आने वाला नहीं है, हम भी उनको नहीं जानते कि वो कौन है। तो क्या उनकी कब्र जो कि पुरानी हो चुकी है, अब उन्हें खोद कर नया मुर्दा उस जगह पर दफनाने का क्या हुक्म शरई है, इसकी वज़ाहत फरमाइए। देखिए जी, उसमें ये मसला बयान किया गया है कि अगर वो पुरानी कब्रें इतनी पुरानी हो गई हैं कि वो उनका जो बदन है वो बिल्कुल जो है ना वो ख़त्म हो गया है, वो बिल्कुल मिट्टी में तब्दील वो हो गया है, तो फिर जो है ऐसी जगह उसकी जगह दूसरी कब्र बना के उसमें दफनाया जा सकता है। जी आगा साहब बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बाद हमारे पास अगला सवाल
عمرے کے حوالے سے موجود ہے، اور یہ پوچھا گیا ہے کہ اگر صاحب جب عمرے پر جائیں تو ایک وقت میں کتنے عمرے ادا کیے جا سکتے ہیں، اس کی وضاحت فرمائیے۔ دیکھیں جی، اس سوال کا جواب ہم اپنے گزشتہ پروگراموں میں بھی، ویسے بھی چینل پر یہ مسئلہ میں بیان کر چکا ہوں کہ جو فارمولہ ہے، قانون یہ ہے کہ جو ایک چاند کا مہینہ ہے، اس ایک چاند کے مہینے میں آپ ایک آدمی کی طرف سے ایک سے زیادہ نہیں کر سکتے۔ یعنی ایک چاند کا مہینہ، یہ مثلا جمادی الثانی کا مہینہ ہے، جمادی الثانی کے مہینے میں آپ اپنے لیے ایک سے زیادہ نہیں کر سکتے۔ اسی مہینے میں اپنے والد کے لیے ایک سے زیادہ نہیں کر سکتے، والدہ کے لیے ایک سے زیادہ نہیں کر سکتے، اور کسی کے لیے بھی ایک سے زیادہ نہیں کر سکتے۔ لیکن اسی ایک مہینے میں یعنی مختلف لوگوں کی طرف سے مختلف کر سکتے ہیں۔ 10 آدمیوں کے لیے آپ 10 دفعہ عمرے کریں، ایک اپنے لیے، ایک والد کے لیے، ایک والدہ کے لیے، ایک اچھا جی ایک فلان بھائی کے لیے، دوسرا فلان بھائی کے لیے، تیسرا فلان بھائی کے لیے، اور چوتھا فلانہ بہن کے لیے، پانچواں فلانہ بہن کے لیے، ماموں کے لیے، چچا کے لیے، دادا نانا۔ 20 آدمیوں کی طرف سے اگر آپ میں ہمت ہے تو 20 عمرے مفردے کریں مختلف لوگوں کی طرف سے۔ لیکن ایک آدمی، وہ چاہے ایک آدمی آپ ہوں، والد ہو یا والدہ ہو یا بہن، آپ ایک سے زیادہ نہیں کر سکتے۔ لیکن جیسے ہی یہ مہینہ ختم ہوتا ہے اور اگلے مہینے کا چاند نظر آئے، مثلا آپ نے جمادی الثانی کی مثلا 30 تاریخ کو اپنے لیے وہ کیا تھا، عمرہ کیا تھا، اور اسی طرح اور 2-4 مومنین کے لیے بھی کیا تھا۔ اس کے بعد جمادی الثانی کے بعد ربیع الاول ہے نا، جمادی الثانی کے بعد رجب آتا ہے۔ جیسے ہی رجب کا چاند نظر آئے، آپ اپنے لیے جو ہے نا وہ دوبارہ بھی کر سکتے ہیں، بے شک ایک دن کا فاصلہ گزرا ہو، لیکن چونکہ چاند کا مہینہ بدل جاتا ہے اس لیے آپ اپنے لیے کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ نے والد صاحب کے لیے کی ہے جمادی الثانی کی 30 تاریخ کو، تو پھر رجب کی پہلی تاریخ کو والد صاحب کے لیے ہی آپ دوبارہ کر سکتے ہیں۔ تو فارمولہ یہ ہے کہ ایک ہی چاند کے مہینے میں ایک آدمی کی طرف سے ایک ہو سکتا ہے، کئی نہیں ہو سکتے، لیکن اسی چاند کے مہینے میں یعنی کئی لوگوں کے لیے جو ہے نا آپ جتنے مرتبہ کریں، 10 آدمی کے لیے بھی آپ اگر ایک مہینے میں 10 دفعہ کریں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جی آغا صاحب، اسی کے ساتھ عمرے کے ہی حوالے سے ایک سوال کا اضافہ اس میں یہ کیا گیا ہے، یہ بتائیے کہ ہم ایسا کر سکتے ہیں کہ اگر ہمارے 10 افراد کا ہم نے نام لیا ایک ہی عمرے پر، اور ہم نے ایک ہی عمرہ کر کے ان 10 کو اس کا ثواب ہدیہ کر دیا، اور ان 10 کی جانب سے ایک عمرے کی نیت کر لی، تو کیا کئی افراد کی جانب سے ایک عمرہ ادا کیا جا سکتا ہے یا نہیں، اس کی وضاحت فرمائیں۔ جی، یہ اس کو بھی ہمارے فقہا نے بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے لطف کرم سے اگر آپ یعنی کسی کی طرف سے عمرہ کرنے کے 2 طریقے ہیں، یا حتیٰ کسی کی طرف سے بیت اللہ کا مستحب طواف کرنے کے بھی 2 طریقے ہیں۔ ایک یہ کہ آپ جب مثلا مسجد شجرہ سے، یا مثلا آپ اپنا عمرہ پہلے کر چکے ہیں اور مکہ ہی میں بیٹھ کے مسجد تنعیم، جس کا دوسرا نام مسجد عائشہ ہے، وہاں سے آپ 10 آدمیوں کے لیے عمرہ مفردہ کرنا چاہتے ہیں، اور یہ نیت کریں کہ میں فلان 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 کے لیے عمرہ مفردہ کر رہا ہوں قربتاً اللہ۔ اس طرح بھی 10 آدمیوں کے لیے کر سکتے ہیں، اور آپ یوں کہیں کہ میں عمرہ مفردہ انجام دے رہا ہوں قربتاً اللہ، اور اس کی تکمیل کے بعد جس کا آخری عمل طواف النساء ہے، اب یہ دعا کریں کہ خدایا یہ اس عمرہ مفردہ کا جو اجر و ثواب ہے، یہ فلان 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 جو ہے نا اس کو ہدیہ فرما۔ وہ آپ زندہ کی طرف سے بھی کر سکتے ہیں، مردہ کی طرف سے بھی، اور مثلا اس میں یا کچھ مرحوم ہے کچھ زندہ ہے، سب کی طرف سے کر سکتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے لطف و کرم سے اگر 10 آدمیوں کی آپ نے نیت کی ہے تو 10 کے 10 کو فل عمرے کا جو ہے نا وہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ جی آغا صاحب، اگلے سوال کی جانب چلتے ہیں، اور بعد السلام سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ آغا صاحب کیا گانا سننا، قوالیاں اور جو دیگر کبھی منقبت میں بھی اکثر ایسا ہوتا ہے کہ میوزک کسی حد تک شامل ہوتا ہے، تو کیا گانا بجانا سرے سے حرام ہے، اور اگر اس میں کچھ گنجائش ہے تو کس حد تک گنجائش ہے کہ ہم موسیقی کو سن سکیں؟ دیکھیں جی، گانا بھی حرام ہے، گانا سننا بھی جو ہے نا وہ حرام ہے، گانا سننا بھی حرام ہے۔ قوالی جو ہے وہ عام طور پر قوالی کا جو گانے کا جو مضمون ہوتا ہے وہ بھی قابل اعتراض ہوتا ہے، لیکن جو عام طور پر قوالی ہے
اس کا مضمون وہ قابل اعتراض نہیں ہوتا، وہ یا اس میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی جاتی ہے، آپ کی شان بیان کی جاتی ہے، یا امیر المومنین وغیرہ کی، لیکن اس کے ساتھ جو ڈول وغیرہ بجاتے ہیں وہ جو ہے نا وہ قابل اشکال ہے اور وہ ناپسندیدہ ہے۔ باقی گانا جو ہے وہ گانا بھی حرام ہے اور اس کا سننا بھی حرام ہے۔ جی جی صاحب بہت شکریہ۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے اور بعد السلام یہ پوچھا گیا ہے کہ اگر صاحب میں امام بارگاہ کے ٹرسٹ میں ہوتا ہوں اور میرے پاس خمس کی رقم بھی آتی ہے اور کئی افراد کی جانب سے سہم امام کی رقم بھی آتی ہے، تو اب اگر کوئی مجلس سے ادا ہو رہی ہو اور اس مجلس میں نیاز میں پیسے کم پڑ جائیں یا کسی بھی سلسلے میں پیسوں کی ضرورت پڑ جائے، تو کیا میں مجلس اعضاء میں سہم امام کا مال استعمال کر سکتا ہوں یا نہیں؟ اس کی وضاحت فرمائیے۔ لیکن نیاز وغیرہ کے لیے آپ نہیں کر سکتے، یعنی جہاں بھی آپ کریں گے آپ اپنی ثوابدید پر آپ تو لوگوں سے جو ہے نا وہ مال امام وصول کرتے ہیں نا، جو لوگ خمس نکالتے ہیں مال امام وہ بھی وہ آزاد نہیں ہے کہ جہاں چاہے وہ خرچ کرے، جہاں بھی مال امام لگ سکتا ہے وہاں مجتہد یا اس کی وکیل کی اجازت سے آپ لگا سکتے ہیں، اپنی ثوابدید پر اپنی مرضی سے نہیں لگا سکتے۔ باقی جہاں مال امام لگ سکتا ہے وہ دین کی تبلیغ، دین کی ترویج اور اس کے جو ہے نا وہ اس کے نشر و اشاعت کے لیے مال امام جو ہے نا وہ لگتا ہے۔ باقی ایسے ہی عام لوگوں کو کھلانے کے لیے جو ہے نا آپ مال امام استعمال نہ کریں۔ دین کی تبلیغ ہو، دین کی جو ہے نا وہ ترویج ہو اور مکتبہ اہل بیت کی جو ہے نا وہ نشر و اشاعت ہو، اس میں مال امام لگا سکتے ہیں، البتہ جس مجتہد کی آپ تقلید کرتے ہیں ان کی وکیل کی اجازت سے۔ اگلا سوال ہمارے پاس موجود ہے اور پوچھنے والے نے نماز کے حوالے سے پوچھا ہے کہ اگر صاحب جب ہم قیام کے بعد، قیام متصل و رکوع کے بعد سجدے میں جا رہے ہوتے ہیں، اس وقت ہماری ہتھیلیاں پہلے زمین پر لگیں یا گھٹنے پہلے زمین پر لگیں، اور اگر اس بات کا خیال نہ رکھا جاتا ہو نماز میں، تو کیا نماز کی صحت پر کوئی اثر پڑتا ہے یا نہیں؟ اس کی وضاحت فرمائیے۔ جی نماز میں کچھ جو ہے نا وہ واجبات ہیں، کچھ مستحبات ہیں۔ جی نماز میں حتیٰ اگر آپ کھڑے ہیں، رکوع میں ہیں اور سجدے میں ہیں، اس وقت بھی یہ بتایا گیا ہے کہ آپ کی نگاہوں کو کہاں ہونا چاہیے۔ قیام کی حالت میں دونوں پاؤں کے درمیان ہونے چاہیے، رکوع میں جو ہے نا وہ نہیں، قیام کی حالت میں سجدہ پر آپ کی نگاہ ہونی چاہیے، رکوع میں دونوں پاؤں کے درمیان میں، سجدے میں جو ہے نا وہ ناک کی طرف، یہ سارے جو ہے نا وہ مستحبات ہیں۔ اور اسی طرح وہ رکوع سے فارغ ہو کے جب سجدے میں جاتے ہیں تو پہلے بہتر ہے کہ دونوں ہاتھوں کو سہارا لیں، پھر گھٹنوں کو رکھیں، اور خواتین کے لیے ہے کہ وہ پہلے بیٹھ جائیں اور بیٹھ کے پھر جو ہے نا وہ سجدے میں جائیں۔ یہ مستحبات میں سے ہیں، اور اگر آپ اس کی مخالفت بھی کریں گے، پہلے بیٹھ جائیں گے اور پھر جو ہے نا وہ یا گھٹنوں کو لگائیں پھر ہتھیلیوں کو، نماز کی صحت پر اس کا کوئی اثر نہیں پڑتا۔ ایک مستحب عمل ہے، جو ہے نا وہ خواتین کے لیے طریقہ مختلف ہے مستحب پر عمل کرنے کا، اور مرد حضرات کا ان سے مختلف ہے۔ جی جی آغا صاحب اگلے سوال کی جانب چلتے ہیں۔ بعد السلام یہ پوچھا گیا ہے کہ میں اپنی زوجہ کے ساتھ بیرون ملک میں رہتا ہوں، پاکستان سے باہر، اور یہاں پر یہ اٹلی کا شہر ہے اور یہاں بہت زیادہ آزاد ماحول ہے، پردہ اور یہ ساری چیزیں اتنا زیادہ ان چیزوں کا خیال نہیں رکھا جاتا، لیکن جب ہم کہیں جاتے ہیں مجلس میں یا محفل میں یا کسی جاننے والے کے گھر پر جو مومن ہے اس کے گھر پر جاتے ہیں، تو اس وقت میری بیوی پردہ کرتی ہے، لیکن جب ہم باہر کہیں گھومنے یا شاپنگ کے لیے یا کھانے پینے کے لیے جاتے ہیں تو اس وقت وہ پردہ نہیں کرتی، اور وہ یہ کہتی ہے کہ یہاں پردے کا خیال رکھنے کا کیا فائدہ ہے کہ جب کوئی ہمیں دیکھ ہی نہیں رہا اس نظر سے، یعنی پردہ کریں یا نہ کریں کسی کو کوئی کنسرن نہیں اور سب اپنے کام سے کام رکھتے ہیں، تو اگر صاحب کیا اس کا یہ کہنا درست ہے یا نہیں، اور کوئی دیکھے یا نہ دیکھے اس پر لازم ہے کہ وہ پردہ کرے یا نہیں؟ اس کی وضاحت فرمائیے۔ دیکھیے جی، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، آپ کا جو ہے نا وہ قرآن میں صاف سورہ نور میں لکھا ہوا ہے کہ خواتین کو جو ہے نا اپنے سر کو، مطلب اپنے جو ہے نا وہ سینے کو، گریبان کو ڈھانپنا چاہیے۔ تو یہ
جب آپ یا تو آپ ایسی جگہ نہیں ہیں کہ جہاں پر دور دور تک کوئی جو ہے نا وہ آدمزاد کوئی انسان جو ہے نا وہ نہ ہو. جب آپ مارکیٹ جاتی ہیں تو وہاں پر لوگ ہوتے ہیں. اب وہ یہ ضروری نہیں ہے کہ ادھر سارے جو ہے نا بدنیت ہو, سب جو ہے نا ان کی نگاہیں آلودہ ہوں. نہیں, آپ کا اجنبی کے سامنے سر برہنہ جانا حرام ہے, چاہے کوئی آپ کی طرف دیکھتا ہے یا نہیں دیکھتا. تو آپ کا صرف چہرے کو ظاہر کرنے کی اجازت دی گئی ہے, باقی بال, گردن یا آپ کی جو ہاتھ کی کلائی ہے اس سے اوپر کا حصہ اس کو نامحرم کے سامنے جو ہے وہ ظاہر کرنے کی اجازت نہیں ہے. سخت ممانعت ہے. معراج کی روایات میں ہے کہ وہ معراج کے سفر میں ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ ان خواتین کو سزا بھگتتے ہوئے دیکھا. ان کو جو ہے نا وہ لٹکایا گیا تھا. آپ نے جب پوچھا کہ اس کو کس گناہ کی سزا مل رہی ہے, کہا کہ یہ نامحرم کے سامنے جو ہے نا پردہ نہیں کرتی تھی, سر برہنہ جو ہے نا وہ چلتی تھی. یہ نہ دیکھیں کہ وہ ہماری طرف کوئی دیکھ نہیں رہا ہے, نہیں, لوگوں کی نظر پڑتی ہے, سب کے آنکھوں پر پٹی نہیں ہے وہاں پر. تو یا تو ایک جنگل میں ہے جہاں دور دور تک جو ہے نا کوئی آدمزاد نہیں ہے. اچھا, آپ کہیں کہ ادھر کوئی دیکھنے والا نہیں ہے, لیکن اٹلی شہر میں آپ باہر جائیں کہ آپ ہمیں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے, یہ کیسا ہو سکتا ہے؟ جی آغا صاحب, اگلے سوال کی جانب چلتے ہیں. اور بعد السلام, یہ سوال پوچھا گیا ہے کہ ابھی جناب شہزادی ام البنین سلام اللہ علیہا کی وفات کی تاریخ گزری, اور یہ بات آئی ہمارے سامنے کہ اگر آپ باب الحوائج ہیں, اگر آپ کے نام سے کوئی منت مانی جائے تو وہ منت 100% پوری ہوتی ہے. اور ہمیں طریقہ بتایا گیا کہ آپ اس طریقے سے منت مانیے کہ اگر ہمارا فلاں کام ہو جائے گا تو ہم ایک قرآن پڑھ کر بیوی کو ہدیہ کریں گے. تو اگر صاحب کیا اس طریقے سے منت ماننا درست ہے یا نہیں؟ ایک یہ بات ہے, اور دوسرا یہ کہ اگر ہم نے قرآن کی منت مانی ہے, نیت کی ہے کہ ہم قرآن پڑھ کر ہدیہ کریں گے, تو یہ قرآن ہم کام پورا ہونے سے پہلے اس کی تلاوت کر سکتے ہیں یا کام پورا ہونے کے بعد اس کی تلاوت کی جائے گی؟ جی, بہت اچھا سوال ہے. یہ منت ماننا مطلب ہمارے بر صغیر میں اس کو منت ماننا کہا جاتا ہے. یہ عربی میں اس کو نظر کہتے ہیں, نون, ذال اور رے. یہ جو خدا کے ساتھ ایگریمنٹ ہوتے ہیں وہ اس کی 3 قسمیں ہیں. ایک نظر کہلاتا ہے, اور ایک عہد عین ہے, دال, اور ایک قسم. یہ تینوں ایک طرح کے جو ہے نا وہ ایگریمنٹ اللہ تعالیٰ کے ساتھ. تو یہ جو نظر مانتے ہیں یہ اس وقت اس پر عمل کرنا واجب ہو جاتا ہے, اور مخالفت کی صورت میں کفارہ بھی دینا پڑتا ہے, جب اللہ تعالیٰ کا نام لے کے زبان سے جو ہے نا وہ بندہ نظر مانے. ایسے دل میں نیت کرنے کے نتیجے میں وہ نظر جو ہے نا وہ منتقد نہیں ہوتا. یہ ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو آپ نے منت مانی ہے, یعنی آپ کسی بھی ایسے کام کی نظر کر سکتے ہیں کہ جو مستحسن ہے, یعنی مستحب ہے, اور خدا کے نزدیک وہ پسندیدہ عمل ہے. قرآن کی تلاوت ایک پسندیدہ عمل ہے. مثلا 100 دفعہ صلوات بھیجیں اور اس کا ثواب جو ہے جناب ام المؤمنین کو ہدیہ کر دیں, یہ ایک مستحسن کام ہے. لہذا ہر وہ عمل یا مثلا آج نماز شب جو پڑھوں گا اس کا ثواب جو ہے نا میں ان کو ہدیہ کروں گا. کوئی بھی نیک عمل جو علمی زبان میں جو رجحان رکھتا ہو, یعنی اس کا کرنا نہ کرنا برابر نہیں ہے, بلکہ اس کا کرنا جو ہے نا وہ واجب ہے, بہتر ہے, اس کو کرنے کی آپ نظر مان سکتے ہیں. اب یہ نظر جو ہے وہ 2 قسم کا وہ ہوتا ہے, ایک مشروط ہے اور ایک غیر مشروط ہے. اگر آپ نے اس طرح نظر مانی ہے کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو ایک قرآن پڑھ کے یا 100 دفعہ صلوات بھیج کے اس کا اجر و ثواب وہ جناب ام البنین کی خدمت میں ہدیہ کروں گا, پھر جو ہے وہ کام انجام پانے کے بعد جو ہے نا یہ کریں گے. اور اگر ویسے ہی آپ یہ کہتے ہیں کہ بس میں اب نظر مانتے ہیں کہ میں یہ کام کر کے اس کا ثواب ان کو ہدیہ کروں گا تاکہ اس کے نتیجے میں میرا جو ہے نا یہ کام ہو جائے, تو اس میں آپ پہلے ہی یہ کام کریں. لیکن اگر آپ کا مشروط ہے, معلق ہے, موقوف ہے, پھر یہ ہے کہ جب کام ہوگا تب جو ہے نا یہ آپ اپنی نظر پر عمل کریں.
یہ دیکھا جائے گا کہ آپ کی جو نشر مشروط ہے یا غیر مشروط اور مطلق ہے، اس کے مطابق جو ہے نا وہ آپ کی ذمہ داری ہوگی۔ جی آغا صاحب، اگلا سوال ہمارے پاس غسل جنابت کے حوالے سے ہے، اور پوچھنے والے نے بعد السلام یہ پوچھا ہے کہ آغا صاحب، اگر ہم پر غسل جنابت واجب ہو جائے اور نماز کے وقت میں ابھی ٹائم ہو، تو کیا ہم اسی حالت نجاست میں رہ سکتے ہیں، اپنے بدن کو پاک کر لیں لیکن غسل نہ کریں کہ نماز کا وقت ابھی نہیں آیا، تو نماز کا وقت جب آئے گا تب ہم غسل کریں گے؟ تو کیا بنا کسی عذر کے حالت غسل میں رہنا، حالت جنابت میں رہنا، یہ صحیح ہے یا کیسا عمل ہے؟ اس کی وضاحت فرمائیے۔ یہ دیکھیں جی، کوئی حرام کام نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے یعنی انسان کا اپنا ضمیر بھی جو ہے نا وہ اس کی اجازت نہیں دیتا کہ اس روحانی اور معنوی آلودگی کی حالت میں دیر تک بندہ رہے۔ یعنی بہتر ہے کہ جلد از جلد غسل کر کے اس جو ہے نا وہ معنوی آلودگی کو ختم کریں۔ لیکن اگر کوئی نہیں کرتا نماز کے وقت آنے تک، تو اس نے کوئی حرام کام نہیں کیا، وہ گناہگار نہیں ہوگا جی۔ جی آغا صاحب، بہت شکریہ۔ اس کے بعد ہمارے پاس اگلا سوال ہے، اور سوال کرنے والے نے بعد السلام یہ پوچھا ہے کہ آغا صاحب، اگر کسی شخص پر قرض بہت زیادہ ہو چکا ہو، تو اس کے باوجود بھی اس کی آمدنی میں سے بچت بھی ہو رہی ہو، تو وہ پہلے اپنا قرض اتارے گا یا وہ اپنا خمس ادا کرے گا؟ اس کی وضاحت فرمائیے۔ دیکھیں، مقروض آدمی کے پاس جو آمدنی آتی ہے، اگر اس آمدنی کو قرض کی ادائیگی میں خرچ کرے تو پھر تو وہ جس طرح بچوں کے کھانے پینے اور ان کی پڑھائی میں خرچ کرتا ہے، اسی طرح یہ قرض کی ادائیگی بھی سال کے اخراجات میں شامل ہوگا اور اس میں خرچ نہیں ہوگا۔ لیکن اگر وہ قرض ادا نہیں کرتا، قرض کی ادائیگی میں خرچ نہیں کرتا، اور صرف اس لیے کہ صرف اس لیے اس کو معاف نہیں کیا جائے گا کہ وہ مقروض ہے۔ اگر قرض کی ادائیگی میں وہ آمدنی خرچ کرے تو پھر اس میں نہیں ہے۔ اگر خرچ نہیں کرتا اور اس طرح وہ خمس کی تاریخ تک کچھ اس کے پاس بچ جاتا ہے، تو پھر وہ اس کا خمس دے گا، اور وہ بچا ہوا پیسہ جو ہے وہ خمس کی زد میں آئے گا جی۔ جی آغا صاحب، بہت شکریہ۔ اگلا سوال ہمارے پاس تھوڑی الگ نوعیت کا ہے، مختلف انداز کا سوال ہے، اور بعد السلام انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ آغا صاحب، میں نے یہ سنا ہے کہ شریعت میں، دین اسلام میں شرط لگانا سرے سے حرام ہے، یعنی ہم کسی بھی امر پر، کسی بھی کام پر شرط نہیں لگا سکتے۔ تو آغا صاحب، سوال یہ ہے کہ نکاح کے وقت شرط لگائی جاتی ہے، چاہے وہ نکاح دائمی ہو یا نکاح متع ہو، تو ان دونوں میں شرط لگائی جاتی ہے حق مہر کی بھی، اور خاتون بھی اس نکاح کے رشتے میں شرط لگا سکتی ہے۔ تو اس کی وضاحت فرمائیے گا کہ یہ نکاح کے موقع پر شرط لگانا کیسا ہے، اور یہ شرط لگانا حرام ہے تو کس طرح سے؟ دیکھیں جی، یہ شرط ہر جگہ حرام نہیں ہے۔ یہ وہ ہے المومنون عند شروطہم ہے، مومن المومنون عند شروطہم، یعنی مومن نے جو شرط لگائی ہے اس پر واجب ہے کہ وہ اس کی پابندی کرے۔ کچھ شرط جائز ہیں اور کچھ شرط جو ہے وہ ناجائز ہیں۔ یہ کھیل کود میں جو ہے نا وہ شرط وغیرہ لگائی جاتی ہے کہ بھئی جو جیت جائے گا وہ جو ہے نا وہ ہارنے والا اس کو اتنا پیسہ دے گا، وہ اس طرح کے جو شروط ہیں وہ حرام ہیں۔ ورنہ اگر وہ اس میں جو ہے نا وہ شرط لگائی جاتی ہے عقد نکاح کے دوران دائمی میں، یہاں وہ تو جائز شرط لگانا جو ہے وہ ہے، جائز ہے۔ جائز شرط کے ساتھ مشروط کرنا جو ہے وہ جائز ہے۔ اور ہم تمہیں یہ شرط لگاتے ہیں کہ مثلا تم جو ہے وہ اس کو عمرہ کراؤ گے، یا مثلا یہ شرط لگاتے ہیں کہ مثلا 1 سال تک جو ہے نا یہ خاتون نے مثلا یہ ہمارے پاس رہے گی۔ اس طرح کی کوئی جائز شرط لگانا عقد نکاح میں یا اور معاملات میں وہ جائز ہے، تو ہر شرط جو ہے نا وہ ناجائز نہیں ہے۔ یہ خود یہ فرمان جو ہے المومنین عند شروطہم کا مطلب یہ کہ یعنی مومنین نے اگر کسی کوئی شرط لگائی ہے تو اس شرط کی پابندی کرنا ان پر ضروری ہے۔ یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ جائز شروط میں سے ہے یا ناجائز شروط میں سے ہے جی۔ صاحب، اگلے سوال کی جانب چلتے ہیں، اور انہوں نے پوچھا ہے کہ اگر کیا کسی ہندو ڈینٹسٹ سے اپنے دانتوں کا معائنہ کروانا یا علاج کروانا جائز ہوگا، جبکہ وہ
گلوز استعمال نہ کرتے ہوں بلکہ اپنے جو اوزار ہیں اور آلات ہیں ان کے ذریعے ہی وہ منہ کے اندر معائنہ کریں گے؟ اس کی وضاحت فرمائیے گا۔ دیکھیں جی، ہم ہندو جو ہیں وہ جو خدا کا قائل نہیں ہے، بت پرست ہیں، وہ نجس ہیں، وہ ناپاک ہیں، لیکن اگر آپ ان کے ساتھ گیلا ہاتھ ملائیں گے تو آپ کا ہاتھ ناپاک ہو جائے گا۔ وہ اپنا ہاتھ جو ہے نا وہ آپ کے منہ میں لگاتا ہے تو آپ کا منہ ناپاک ہو جائے گا، لیکن آپ کا اپنے جسم کو ناپاک کرنا یہ حرام نہیں ہے۔ ایسے خون ہے کسی جگہ لگا ہوا ہے، ادھر آپ ہاتھ لگاتے ہیں اور اپنے پاک ہاتھ کو ناپاک بنا دیتے ہیں، یہ کوئی آپ نے پھر حرام نہیں کیا۔ ہاں، اگر آپ نماز پڑھنا چاہتے ہیں جو ہے نا تو پھر جو ہے نا وہ آپ کا ہاتھ پاک ہونا چاہیے۔ تو ہندو سے جب آپ وہ لگاتے ہیں، وہ دستانے نہیں پہنتا اور جو ہے نا وہ ڈائریکٹ اس کا جسم جو ہے نا وہ آپ کے منہ کو ٹچ کرتا ہے، تو وہ زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ وہ ناپاک ہو جائے گا۔ اس کو بعد میں آپ پاک کر لیں۔ جسم کے کسی اور حصے کو بھی اگر وہ گیلا ہاتھ لگاتا ہے تو جسم کو ہمیشہ پاک رکھنا واجب نہیں ہے، جسم کو نجس کرنا کوئی ناجائز کام نہیں ہے۔ ہاں، نماز کے دوران آپ کے جسم کو پاک ہونا چاہیے، نماز کے دوران آپ کے کپڑوں کو جو ہے نا وہ پاک ہونا چاہیے۔ تو یہ جو ہے نا وہ صرف کیا کہتے ہیں نجس ہونے کے نتیجے میں جسم کے کسی بھی حصے میں آپ گناہگار نہیں ہوتے۔ اور میں چلتے چلتے یہ بھی عرض کر دوں، ابھی حال ہی میں مجھے ضرورت پڑی اور میں نے کافی تحقیق کی کہ اہل سنت حضرات جو ہیں، چاہے وہ اہل حدیث ہوں یا مثلا باقی مقلد حضرات ہوں، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک یا امام حنبل، ان میں یہ سارے کے سارے جو ہے نا وہ کس انسان کو نجس نہیں سمجھتے جی۔ انسان چاہے وہ خدا کا منکر ہو، رسول کا منکر ہو، قیامت کا منکر ہو، وہ سارے کے سارے پاک ہیں۔ البتہ جہاں تک ذبیحہ کا تعلق ہے، اگر خدا کا منکر ہے، ہندو ہے، سکھ ہے یا دہری ہے تو وہ جانور ذبح کرتا ہے تو یہ حضرات کے نزدیک اس کا کھانا جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ اہل کتاب ہے، عیسائی ہے، یہودی ہے، اس کا ذبیحہ جو ہے وہ کھانے کی اجازت دیتے ہیں۔ جبکہ ہم جو جعفری مکتبہ فکر سے، اہل بیت سے ہمارا تعلق ہے، ہمارے نزدیک جو ہے نا وہ اہل کتاب، ویسا بعض فقہا کے نزدیک جیسے آیت اللہ سیستانی رہبر، وہ پاک ہیں، وہ پاک ہیں۔ ان کا گیلا ہاتھ لگ جائے تو جب تک کوئی عارضی نجاست، خون، پیشاب یا شراب ان کو ہاتھ کو نہ لگا ہوا ہو، وہ کتا خنزیر یا منکر خدا کے ناپاک نہیں ہے۔ لیکن ذبح کرنے والے کا مسلمان ہونا ضروری ہے۔ ہمارے نزدیک جو ہیں وہ منکر خدا جو ہے نا وہ یقیناً وہ ناپاک ہے اور اس کا ذبیحہ بھی جائز نہیں ہے۔ لیکن جو اہل کتاب ہے جیسے یہودی، وہ یہ بعض فقہا کے نزدیک وہ ذاتی نجاست کتا خنزیر یا منکر خدا کی طرح نہیں ہے۔ ہاں، اگر نجاسات میں سے کوئی نجس اس کے جسم کو لگ جائے، وہ ایک پکا مسلمان اثنا عشری کا ہاتھ کو بھی خون لگ جائے تو وہ ناپاک ہو جائے گا۔ لیکن ہمارے نزدیک ذبح کرنے والے کا مسلمان ہونا ضروری ہے، جبکہ باقی جو مسلمان فرقے ہیں ان کے نزدیک وہ اس کا مسلمان ہونا جو ہے نا وہ ضروری نہیں ہے۔ اہل کتاب کا ذبیحہ کھانے کی جو ہے نا وہ اجازت دیتے ہیں جی۔ جی اگر صاحب، اس کے بعد اگلا سوال ہمارے پاس طلاق کے حوالے سے ہے، اور بعد سلام یہ پوچھا گیا ہے کہ اگر صاحب یہ بتائیے کہ ایک عورت کی اگر طلاق ہوتی ہے تو وہ کتنے عرصے کے بعد دوسرا نکاح کر سکتی ہے؟ وہ کتنے عرصے کی عدت گزارے گی؟ عدت طلاق اور عدت وفات کی کتنی مدت ہوتی ہے؟ اس کی وضاحت فرمائیے۔ عدت وفات جو ہے وہ 4 مہینے 10 دن ہے۔ اگر ایک خاتون کا میاں اس کا انتقال ہو گیا ہے تو اب یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ جو خاتون جس کا میاں فوت ہو گیا ہے وہ اگر یا ایسا ہے، بانجھ ہے، یعنی 50 سال یا 60 سال سے زیادہ اس کی عمر ہو گئی ہے، تو اس پر کوئی عدت نہیں ہے، عدت نہیں ہے۔ ہاں، سوگ مناتی ہے جس کو حداد کہتے ہیں عربی میں۔ وہ یہ 4 مہینے 10 دن جو ہے وہ غیر ضروری کاموں کے لیے گھر سے نہیں نکل سکتی، آرائش نہیں کر سکتی، نئے کپڑے زیورات وغیرہ جو ہے نا نہیں پہن سکتی ہے۔ لیکن اگر وہ 50-60 سال سے زیادہ عمر ہے، عدت اس کے اوپر جو ہے نا وہ نہیں ہے۔
باقی اگر اس کی عمر 50 سال سے کم ہے تو پھر جو ہے نا وہ 3 دفعہ پاک ہونے تک، یعنی پاکی کی حالت میں اس کو طلاق دی جائے گی. اس کے بعد جو ہے نا وہ 3 دفعہ پاک ہونے کے بعد وہ عدت سے نکل جائے گی اور پھر کسی اور مرد سے نکاح شادی کر سکے گی، اس سے پہلے نہیں. جی آغا صاحب، بہت شکریہ. آپ نے اگلے سوال کی جانب چلتے ہیں. اور بعد سلام انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ آغا صاحب، کیا اگر ایک شخص کسی آلات موسیقی سے، یعنی کسی گٹار کے ذریعے یا کسی ڈھول، ایسے گانے بجانے میں جو انسٹرومنٹ استعمال ہوتے ہیں، اگر وہ تمام تر آلات کرائے پر دے کے کوئی انسان پیسہ کماتا ہو، تو کیا اس کی یہ پیسہ کمائی ہوئی رقم حلال ہوگی یا نہیں؟ اس کی بات میں نہیں، یہ حلال نہیں ہوگی جی، یہ حرام کام کے لیے استعمال ہوتے ہیں. آغا صاحب، اگلا سوال صدقے کے حوالے سے ہے اور پوچھا گیا ہے کہ آغا صاحب، اکثر گھروں میں صدقے کے ڈبے رکھے ہوئے ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے، جو کسی مدرسے یا مسجد کی جانب سے ہوتے ہیں یا کسی ویلفیئر ٹرسٹ کی جانب سے ہوتے ہیں، تو کیا ان میں صدقہ جمع کرنا اور اس ٹرسٹ کو یا مدرسے کو یا مسجد کو وہ صدقہ دینا جائز ہے یا نہیں؟ وضاحت فرمائیے گا. اور دیکھیں جی، صدقہ، یہ آپ نے صدقے کا نام لیا ہے اور ساتھ پھر مسجد امام بارگاہ کا بھی نام لیا ہے. اگر تو آپ یہ کسی فقیر کو صدقہ دینا چاہتے ہیں تو پھر جو ہے صدقے کے جو آثار ہیں، فائدے ہیں یا برکتیں ہیں، وہ جب تک فقیر کے ہاتھ میں وہ صدقے کا پیسہ رقم نہ پہنچے، اس وقت تک جو ہے وہ آپ صدقہ کے جو فوائد ہیں یا برکتیں اس سے بہرہ مند نہیں ہو سکتے. اور اگر ایسی کسی مسجد کی امداد کے لیے ایک تنظیم نے جو ہے نا وہ آپ کے گھر میں، جیسے آئی او کے یا آئی ایس او والے جو ہے نا ڈبہ رکھتے ہیں، آئی ایس او کے لیے آپ دیتے ہیں، آئی او جو مختلف پروگرام جو ہے نا وہ کرتے رہتے ہیں، اس کے لیے ہے، تو پھر ٹھیک ہے، آپ اس بکس میں ڈالیں فلان مسجد کی تعمیر کے لیے، فلان امام بارگاہ کی تعمیر کے لیے آپ ڈونیشن دیتے ہیں، تو وہ بے شک اس طرح کریں. لیکن اگر صدقہ کسی کو دینا چاہتے ہیں، یا فقیر کے ہاتھ میں دے دیں، یا جو ہے نا وہ فقیر کے وکیل کے طور پر آپ اس کو قبضے میں لے کے پھر اس میں ڈالیں، تو پھر جو ہے نا وہ فقیر کو صدقے کے جو فوائد ہیں، برکتیں ہیں یا ثمرات، آپ اس سے بہرہ مند ہوں گے، بلا ٹلے گی. جو ہے نا وہ غضب الہی جو ہے نا وہ آتش غضب الہی کو جو ہے وہ صدقہ گل کر دیتا ہے. یا صدقتو تدفی غضب الرب ہے، تدفع البلا ہے. یہ سارے فائدے جو ہے اسی صورت میں ہیں کہ اب اس طریقے سے دے جیسے میں نے عرض کیا ہے. اگلا سوال بھی صدقے کے ہی حوالے سے ہے اور انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ آغا یہ بتائیے کہ اسی طرح سے ہم رقم جمع کر کے کیا چیلوں کو گوشت کھلا سکتے ہیں صدقے کی رقم کا؟ تو اس کی وضاحت فرمائیے. کس کو کھلا سکتے ہیں؟ چیل کووں کو. نہیں نہیں جی، نکیل قوم کو صدقہ نہ، صدقہ فقیر فقراء کا ہے، غریب پرندوں کا نہیں ہے، غریب انسانوں کا ہے. اگلا سوال، اور یہ شاید آخری سوال ہو کیونکہ وقت ہمارا مکمل ہوا چاہتا ہے. بعد السلام انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ آغا صاحب، میں فوٹوگرافی کا کام کرتا ہوں، تصویریں کھینچنے کا، اور اکثر ہمیں شادیوں کے ایونٹ ملتے ہیں یا شادیوں کے یا دیگر کسی ایسے رسومات کے جس میں ہمیں جانا پڑتا ہے اور نامحرم خواتین کی تصویریں کھینچنی پڑتی ہیں. اکثر تو لڑکیاں جو شادیوں میں ڈانس کر رہی ہوتی ہیں ان کی بھی تصویریں اور ویڈیو بنانی پڑتی ہے. تو آغا صاحب، یہ جاننا چاہتا ہوں کیا یہ کام، اس طریقے کا اگر کام ہمارے پاس آئے تو کیا کرنا جائز ہوگا یا نہیں؟ اس کی وضاحت فرمائیے گا. دیکھیں جی، یہ تصویر کشی کی نتیجے میں، مصوریت کے نتیجے میں ایک بے پردہ اور جو ہے نا وہ بے حجاب خاتون پر آپ کی نظر پڑتی ہے، تو گویا آپ جان بوجھ کے جو ہے نا اس کے بالوں کو دیکھتے ہیں، اس کے جسم کے ان حصوں کو دیکھتے ہیں جن کو دیکھنا جائز نہیں ہے، تو یہ کام جائز نہیں ہے. اگلا سوال ہمارے پاس اور ہے، اور سوال یہ ہے کہ اگر صاحب قرض دیتے وقت یا ادھار دیتے وقت ہم یہ شرط لگا سکتے ہیں یا قید لگا سکتے ہیں کہ آپ اتنے وقت میں دیں گے، اور اگر آپ نے اتنے وقت میں ہمیں واپس نہ لوٹایا ہمارا قرضہ یا ادھار، تو پھر آپ کو جرمانہ دینا پڑے گا، اور جرمانے کے طور پر ہم مثال کے طور پر 10,000 روپے دیں اور جرمانے کے طور پر 2,000 روپے اس کے اوپر جرمانہ لگائیں. تو کیا اس طریقے سے جرمانہ لگانا اور ہمارے لیے جائز ہوگا یا نہیں؟ وہ رقم یعنی 2,000 روپے ہمارے لیے موصول کرنا حلال ہوگا یا نہیں؟ اس کی وضاحت یہ فرمائیے. نہیں، یہ جائز نہیں ہے جی، یہ کام نہ کرے.
جی صاحب بہت شکریہ۔ ناظرین کرام، ہمارے اس پروگرام فقی مسائل کا وقت یہاں پر اختتام ہوا چاہتا ہے۔ آپ کے سوالات ہمارے پاس موصول ہوئے اور ہم نے ان سوالات کے جوابات صاحب کی زبانی آپ تک پہنچائے ہیں۔ دیگر جو سوالات اگر آپ حضرات کے ذہن میں ہوں یا کوئی بھی مسئلہ آپ کو درپیش ہو تو وہ ہمارے نمبر پر آپ فارورڈ کر سکتے ہیں کہ جو آنے والے ہفتے کے دن جو پروگرام فقی مسائل کا ہوگا اس میں انشاءاللہ شامل کیے جائیں گے۔ آخر میں دعا ہے پروردگار عالم کی بارگاہ میں، پروردگار تو جواسطہ محمد و آل محمد کا بالخصوص تو جواسطہ مادر جناب ابو الفضل عباس علیہ الصلوۃ والسلام، جناب ام البنین سلام اللہ علیہا کا، پروردگار تمام مومنین کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، تمام مومنین کے حالات کو بہترین حالات میں تبدیل فرما۔ اس کائنات میں جتنے بھی مومنین جس کسی مصیبت، پریشانی، بیماری میں مبتلا ہیں، پروردگار بحق کے جناب ام البنین سلام اللہ علیہا مومنین کی جملہ آفات و بلیات و مشکلات کو دور فرما، اور ہماری سب سے بڑی دعا ہمارے وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شامل فرما۔ انہی دعاؤں کے ساتھ اجازت دیجیے اپنے میزبان سید حماد علی زیدی کو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔